आलम इस्लाम की बहुत ही पुरसोस और पुरखलास शख्सियत जनाब मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना अरशाद अहमद मुस्तफ़ाई साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ मुल्क पाकिस्तान के एक और मजहबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा अबू बकर जामी साहब, जो कि गुजरांवाला से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला हम अपने सवालात भी शामिल करेंगे, आपकी कॉलर भी ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि उलमा इकराम जिस कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया है, हम इंशाअल्लाह ताला इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। अल्लामा साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आप खैरियत से हैं? हज़रत, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खदीजातुल कुबरा सलामुल अलैहा से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके हवाल के बारे में आप कोई थोड़ा सा बयान फरमा दें। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम में उनका क्या किरदार है? वो माजरत, मैं आप कथा कलामी माफ़। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदि मिनन निसा, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सुभान अल्लाह। हम्दुस्सलात के बाद मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम ज़वेल एहतिशाम बरादरान इस्लाम, नाज़रीन किराम, बिलखुसूस जनाब पीर सैयद रियाज़ अली शाह साहब काज़मी मद्दज़िल्लाहुल आली और इस प्रोग्राम के मेज़बान मुहतरम सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब काज़मी, मैं आपका भी मशकूर हूँ और सारी ऑन न्यूज़ टीम का मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक ख़ूबसूरत प्लेटफार्म पे हमें मदऊफ़ किया। अल्लाह ताला आप सबको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। इलाही आमीन। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मरकज़ दीन है। सुभान अल्लाह। बेशक आका करीम जिस शख्सियत से भी प्यार फरमाते हैं, उसकी जो बुनियादी वजह है वो है दीन के लिए उनकी खिदमत और दीन के लिए उनका किरदार। सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बुखारी शरीफ के अंदर तीसरी रिवायत है। बुखारी शरीफ के अंदर तीसरी रिवायत जो है वो इस तरह है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। सुभान अल्लाह। फज़म्मलू हो, तो अहले खाना ने चादर उड़ाई। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा को मुखातब करके कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, सुभान अल्लाह, क्या खदीजा मुझे मेरी जान का डर है, मुझे मेरी अपनी जान की फ़िक्र है। उसकी वजह क्या थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबुव्वत का हुक्म मिला। सुभान अल्लाह। और फिर बार नबुव्वत, वही का भार, फिर पूरे मक्के की मुखालफत और हुजूर का तन्हा होना, सुभान अल्लाह, ये सारे मामलात आका करीम के पेश नज़र थे। सुभान अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान इस बुनियाद पे कहा कि मुझे मेरी जान की फ़िक्र है, मुझे मेरी जान का डर है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर को तसल्ली दी। आप क्या अर्ज़ करती हैं कि कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीक अल्लाह इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तकरी दैफ़ा सुभान व अल्लाह, तुईनु अला नवाइबिल हक़। सुभान अल्लाह। आप अर्ज़ करती हैं कि ए मेरे सरताज, अल्लाह ताला तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने देगा, सुभान अल्लाह। क्योंकि तुम सिला रहमी करते हो। व तहमिलुल कल्ला, जिसका कोई बोझ उठाने वाला नहीं उसका बोझ उठाते हो। बेशक। व तक्सिबुल मादूम, और लाचारों को आप कमा के खिलाने वाले हो। सुभान अल्लाह। व तकरी दैफ़, मेहमान की खिदमत करने वाले हो। व तुईन अला नवाइबिल हक़, और हर नेकी के काम में आप दूसरों की मदद करते हैं। सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह ताला आपको
پریشان نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے حضور کو تسلی دی، ڈارس بندائی، اور پھر آپ کو لے کے آپ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی، جو کہ کتب سابقہ کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے انجیل کو جو ہے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، بہت بڑے عالم تھے، کتب سابقہ کے بہت بڑے فاضل تھے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جا کے کہا کہ آپ اپنے اس بھتیجے کی بات سنیں۔ حضور نے انہیں بتایا کہ میرے اوپر جبریل نازل ہوئے، میرے پر وحی نازل ہوئی۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جب یہ پیش کیا تو علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ لے کر گئی تھیں، آپ انہیں بتانا چاہتی تھیں کہ تم تو مجھے تانا دیتے تھے کہ تم نے ایک فقیر سے اور ایک یتیم سے نکاح کر لیا ہے، دیکھو کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہیں سبحان اللہ، جن سے میں نے نکاح کیا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اس طرح ورقہ بن نوفل نے جب سنا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہی ناموس ہے کہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ پہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی نبوت کی تصدیق ورقہ بن نوفل نے کی۔ تو اس طرح دین اسلام کی سب سے پہلی مبلغہ کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ۔ سب سے بڑی اور سب سے پہلی مبلغہ آپ ہیں کہ جنہوں نے حضور کو بطور نبی تعارف کروایا۔ اس کائنات پر کے اندر سب سے پہلے حضور کا تعارف کروانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے پیار فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بکری ذبح فرماتے اور اپنے ہاتھوں سے گوشت تیار کر کے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو وہ گوشت آپ ارسال فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم ساری زندگی انہیں یاد کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کے لیے بنیادی اور کلیدی کردار جو ہے اس کا اللہ نے یہ عظیم حصہ اللہ نے سیدہ کائنات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں علامہ صاحب چاہوں گا کہ سرکار کی جتنی ازواج مطہرات ہیں ان کے اسماء گرامی آپ جی میں عرض تاکہ کرتا ہمارے ہوں۔ ناظرین کو جی بالکل۔ اس سے شرف حاصل میں ہو۔ امہات المومنین کے اسماء گرامیہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ اور سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ۔ 11 ازواج مطہرات ہیں، اور یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی خصوصیت ہے کہ تاجدار بطحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی طویل رفاقت سبحان سیدہ اللہ۔ خدیجہ کے ساتھ بسر فرمائی، سبحان لیکن آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ تعالیٰ نے جملہ اولاد امجاد 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے، ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے سوا اللہ نے 4 بناتے اطہار اور 2 صاحبزادے اللہ نے جملہ اولاد حضور کوئنی کے بطن سے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے سادات کی نانی بن گئی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ کیا بات ہے، یہ عظیم آپ کو سعادت ہے کیا بات کہ رہتی دنیا تک سبحان اللہ۔ جب تک سادات کا چراغ جلتا رہے گا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان کی ذات کو یہ خراج پہنچتا رہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھے حضرت علامہ ارشاد احمد مصطفی صاحب، جو کہ بڑے ہی پیارے انداز میں ہمیں سیدہ پاک کی صنعت سنا رہے تھے۔ اللہ کریم ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں ہمارے دوسرے مہمان
حضرت علامہ ابو بکر جامی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ سجدہ پاک کی بارگاہ میں آپ بھی کوئی نذرانہ کے بسم اللہ ناظرین میں کالر شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ جی سید سلیم شاہ بات کر رہا ہوں جی، گجرانوالہ سے۔ جی جی بسم اللہ جی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی حضرت میں نے آپ کا دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور سوال کرنا تھا روزے کے متعلق۔ جی جی کریں گے جی، بسم اللہ۔ سوال یہ ہے کہ صبح فجر کے وقت جو بندہ روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بغیر سو جائے، کیا اس کے روزے میں کوئی خلل آئے گا یا روزہ ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے۔ جی میں یہ ضرور آپ کا سوال شامل کروں گا، لیکن اس سے پہلے بھی ساری رات آپ جاگتے رہیں، جو مرضی ذکر اذکار جو مرضی کریں، اگر آپ نے نماز فجر نہیں پڑھی تو میرے مطابق تو وہ روزہ تو ایک ہوگا، لیکن اس میں برکتے میں علامہ صاحب سے یہ سوال شامل کروں گا کہ علامہ صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نماز ایک الگ فرض ہے، جی جی روزہ ایک الگ فرض ہے۔ بے شک۔ نماز ترک کرنے سے روزے میں فضیلت میں کمی کوئی تو کمی واقع نہیں ہوگی، جی جی روزے کی فضیلت بھی کم تو نہیں ہوگی، لیکن اس نے ایک فرض تو ادا کر دیا، ایک کی ادائیگی سے محروم رہا، گناہ گار ہوگا، لیکن روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ لیکن علامہ صاحب ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہی ناظرین کو کہیں گے کہ قبر میں جب جانا ہے سب سے پہلے سوال نماز کا ہونا ہے، تو ہمیں نماز لازمی ہماری جو رہ گئی ہوئی ہیں اسے بھی ادا کرنا چاہیے۔ جی مدثر بھائی کو پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے، روزے میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اس نے فرض ترک کیا ہے، اگر فرض ترک کیا تو وہ گناہ گار ہے، روزہ اس کا ہو گیا۔ روزہ ہو گیا، بالکل جی۔ ناظرین میں علامہ صاحب سے کہوں گا کہ سجدہ ختیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں آپ بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں صاحبزادہ سید مدثر علی کاظمی شاہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، اور صاحبزادہ پیر سید ریاض علی شاہ صاحب کاظمی آپ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں یہ موقع عطا کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان چاہے کوئی بھی ہو، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ پیار کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ نہیں ہے، اگر رشتہ داری میں آپ کا چاچا کیوں نہ ہو، ہم اسے بھی نہیں مانتے، ہم اسے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر غلامی میں جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو ہم سنی ان کے بھی تابعدار ہیں اور ان کا بھی ہم ادب کرتے ہیں۔ تو جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے متعلق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ختیجہ وہ خاتون ہے کہ جس نے سب سے پہلے عورتوں میں میرا سلام قبول کیا، یعنی کہ میرا کلمہ پڑھا، میری غلامی میں آئی۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ختیجہ وہ ہے کہ جس کے بدن سے اللہ نے مجھے نفع بھی دیا اور اللہ نے اس کے مال سے بھی میں محمد کو نفع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت کثرت سے آپ کا ذکر بھی فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں، تو رب العالمین نے فرمایا جبریل، جی مولا، اللہ کریم نے فرمایا جلدی سے جاؤ اور جا کے میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں آپ کا کھانا لے کے آ رہی ہیں، تو ختیجہ کو میرا بھی سلام دینا اور جبریل کا بھی سلام دینا۔ واہ واہ واہ، سبحان تو حضرات یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ شان کب ملتی ہے؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق آدمی کا ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی ہیں، تو ہم الحمدللہ حضور کی ساری بیویوں کے غلام ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی ساری بیویوں کے تابع دار ہیں۔ جو ایک بھی کسی بیوی کا یا ایک بھی کسی نبی کے غلام کا کوئی گستاخ ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہمارا اس کے ساتھ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اور جناب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جب سرکار مدینہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح کے بعد حضرت ختیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں یہ مال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتی سبحان ہوں۔ اللہ۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا ختیجہ کیا اس مال کا میں مالک ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی ہوں تو میرا مال بھی تو آپ کا ہے نا۔ واہ واہ تو واہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ختیجہ کیا میں اپنی مرضی سے یہ مال استعمال کر سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کر سکتے ہیں، جب میرے بھی مالک آپ ہیں تو میرے مال کے بھی مالک تو آپ ہی ہیں، یا رسول اللہ آپ اسے اپنی مرضی کے ساتھ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جتنے بھی غربا تھے آپ نے ان میں یہ مال تقسیم کر دیا، سبحان اور اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا لوگو میری ختیجہ وہ ہے کہ جس کے مال سے بھی اللہ نے مجھے نفع عطا کیا اور جس کے بدن سے بھی اللہ نے مجھے نفع عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بدن پاک سے اللہ نے 4 بیٹیاں، ایک حضرت زینب اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ مومنہ محققہ محدثہ جناب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ حضرت خدیجہ کے بدن سے 4 بیٹی اور 2 بیٹے اللہ نے حضرت خدیجہ کے بدن سے سرکار کو عطا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین یقیناً آج کے پروگرام میں آپ نے بہت لطف اٹھایا ہوگا ہمارے علماء کرام کے جو بیانات ہیں ان سے، لیکن میں آخری ٹائم جو ہمارا پروگرام کا ہے چند منٹ کا باقی رہ گیا ہے، اس میں موجودہ حالات کے بارے میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا چند سیکنڈ کا چند منٹ کا جو ہے نا بیان کر دیں، تاکہ جو بیماری جو چل رہی ہے اس سے حکومت پاکستان بہت کام کر رہی ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیغام دے دیں تاکہ جو احتیاط کریں۔ احتیاط میں برکت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جہاں وبا ہو وہاں وہ جو احتیاط ہیں وہ کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں علامہ صاحب آپ تھوڑا سا۔ جی بالکل، آج کل کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور بہت زیادہ اموات واقع ہو چکی ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بے شک۔ واحذروا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور محتاط رہو۔ سبحان اللہ۔ محتاط زندگی بسر کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ بے شک۔ اور اس کے علاوہ آج یہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں، تو اسلام نے 1500 سال پہلے حکم دے دیا تھا کہ جب بھی کھانا کھاؤ ہاتھ دھو لو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور جو شخص 5 وقت وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے وہ تو ویسے خود بخود آٹومیٹک ہاتھ دھوتا ہے۔ بے شک۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی باوضو رہتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جس آدمی کے شامل حال اللہ کی توجہ ہو اس کا کرونا تو کیا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی بلا بھی اس کا بال بانکا نہیں کر سکتی۔ بے شک بے شک۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا ارشاد پاک ہے، اللہ فرماتا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ فرماتا محبوب اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دو کہ اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا اگر تم اس کی بارگاہ میں دعا نہیں کرو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اس وقت پاکستان کے اندر کرونا کا پھیلاؤ حکمرانوں کے خدشے سے 70% کم پھیلا ہے۔ یہ جو اموات کم ہوئی ہیں، بیماری کا پھیلاؤ کم ہوا ہے، اللہ کی اس میں مہربانی کسی ہے، بے شک۔ ٹیکنالوجی کا کمال نہیں، میڈیکل کا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ ناظرین آئیے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، میں آخر پہ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ میں آج کے خصوصی مہمان جناب پیر سید ریاض علی شاہ کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا سے ہمارے پروگرام کا اختتام کریں انشاءاللہ تعالی۔ جناب سید ریاض علی شاہ صاحب دعا خیر۔ شاہ جی ایک گزارش ہے کہ تھوڑے دن گزرے ہیں کہ آفتاب نقشبندیت پابردہ آغوش ولایت ولی ابن ولی حضرت صاحبزادہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب المعروف چند جی حضور آمدہ وصال پاک کمال ہوا ہے، تو اگر آج کے اس پروگرام میں آپ کے لیے بھی درجات بلندی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جی دعا ہو جتنے جائے۔ مرحومین ہیں، جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، یہ سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے جناب پیر سید ریاض علی شاہ صاحب۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین۔ اے میرے پاک پروردگار اپنی رحمت کاملہ سے کل امت مسلمہ کی خیر فرما۔ آمین۔ اے اللہ اس نشست میں جناب سیدہ طیبہ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں محبت کے خراج پیش کیے گئے۔ اے میرے مالک جن جن احباب نے اس نیک عمل میں حصہ لیا، بالخصوص آن نیوز اور سید مدثر شاہ صاحب کاظمی اور پروگرام کے ڈائریکٹر اور علماء کرام جو طویل سفر کے بعد تشریف لائے اور انہوں نے اپنے بہت خوبصورت الفاظ سے ہمارے سینوں کو جناب سیدہ کی محبت سے نوازا۔ اللہ کریم ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ اس نیک عمل کا اصال ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل امت مرحومہ جو اس دار فانی سے گزر چکے ہیں ان کی بارگاہ میں ان کو ہدیہ کرتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ بالخصوص اس چینل کے جو متعلقہ احباب ہیں میرے مالک سب پر اپنی کرم نوازی عطا فرما۔ آمین۔ اور ملک پاکستان میں اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے میرے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو محفوظ فرما۔ آمین۔ اور عالم پورے عالم میں جو خوف اور ہراس پھیلا ہوا ہے اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور حضور کی محبت کا صدقہ الہ العالمین اس وحشت سے امت مسلمہ کو دور فرما۔ الہی اور آمین۔ میرے مالک جو بیمار ہیں اس وبا سے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہی آمین۔ جو اس وبا سے مسلمان دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین۔ اے اللہ جو مسلمان اس وقت دنیا میں مصیبت میں ہیں اے اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما۔ اللہم اے آمین۔ اللہ اپنے کرم اپنے فضل سے امت مسلمہ کی ہر دم خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ آمین۔ اے اللہ ملک پاکستان میں بسنے والوں کو خوشحالی نصیب فرما آمین۔ اور امت مسلمہ پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ الہی آمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین رحمتک۔ ناظرین، میں سب جتنے مہمان آئے ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم سب کو عمر خضری عطا فرمائے، اپنا ذکر اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید مدثر کاظمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثلاً نہ آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے، اور خصوصاً نماز بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا۔ ظاہر ہے اس کے لیے دوائیں اور انجیکشن بھی تیار ہو چکے ہیں جو مریض لیتے ہیں